टी वी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, TV1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज 21वीं रमज़ान मुबारक की हम सहरी करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 22वें रोज़े की जानिब बढ़ेंगे। एक बार फिर रूहानी कैफ़ सरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ, इस तमन्ना के साथ, इस आरज़ू के साथ, इस यकीन के साथ कि आप घर बैठकर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकें। आज रमज़ान मुबारक के आखिरी तीसरे अशरे का एक अहम तरीन दिन, अहम तरीन रात है, यानी तीसरा अशरा शुरू हो गया जो जहन्नम से निजात का अशरा है। आज मोतक़िफ़ीन एतिकाफ़ में बैठ गए और अब माह रमज़ान मुबारक की वो रातें शुरू हो रही हैं, वो अशरा शुरू हो रहा है जिसमें इस्तिग़फ़ार, तौबा और उनकी फ़जीलत और अल्लाह ताला के क़ुर्ब का ज़रिया बनने वाले लम्हात मौजूद होंगे। आज की रात मौला कायनात हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के हवाले से भी अहम तरीन रात है। दुनिया इंसानियत का वो अज़ीम सिपहसालार अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात जिन पर हमला किया गया, आज उनकी शहादत की रात है। आज हम पूरी ट्रांसमिशन में मौला कायनात की हयात का, उनकी हयात तय्यबा का, हयात मुक़द्दसा का तज़किरा करेंगे और कलाम भी सुनेंगे, उलमा इकराम से गुफ्तगू भी सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया कि ऐसी अज़ीम हस्ती मुसलमानों के हिस्से में आई। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें ऐसी कई हस्तियाँ मौजूद हैं और मौला कायनात उन हस्तियों की फ़हरिस्त में सर फ़हरिस्त हैं। हम उस अज़ीम हस्ती का ज़िक्र करके आज उसको ख़राज तहसीन भी पेश करेंगे और ख़ुद अपने लिए राह निजात तलाश करेंगे। आज के इस ट्रांसमिशन में, जो कि ताक रात की ट्रांसमिशन है, तवील दौरानिए की है, जैसे मैंने ऐलान किया था कि ताक रात में जितनी भी ट्रांसमिशंस होंगी वो 12 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक उसका आगाज़ होगा। तो आज हमारे जो शुरू के सेगमेंट्स हैं वो नहीं होंगे। अभी हम कलाम सुनेंगे, मनक़बतें सुनेंगे और इसके बाद डायरेक्ट आलिम टाइम, जिसका मौज़ू भी मौला कायनात है। मज़ेदार सहरी में हमारे शेफ़ मेराज बनाएंगे मुर्ग़ जहांगीरी। अल्लाह के वली में हज़रत शफ़ीक़ बलखी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा होगा। काम की बात में नौजवान अपनी सोहबत का ख्याल रखें कि मौजू पे बात होगी। वरफ़ाना लका ज़िक्र में भी आज मनक़बतें होंगी मौला कायनात की शान में। बहार शरीयत में तलाक़ के अहकामात और रूहानी गुलदस्ता पेश करेंगे मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। आपसे मुलाकात होगी कुछ देर के बाद, जब वफ़े से वापस लौटेंगे। सना खां साथ होंगे और मनक़बत भी सुनेंगे, कलाम भी सुनेंगे मुख्तसर से वफ़े के। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। खुशामदेद शब शहादत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है, पहली ताक़रात है। हमारे साथ हैं फ़हीम हैदर, वो एक कलाम पेश करेंगे। जी हुज़ूर। सामीन नाज़रीन, आज चूँकि शब शहादत मौलाए मुत्तक़ियान मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम है, तो कुछ वसीयतें मौला ने इस दुनिया से रुखसत अपने घर वालों से और ख़ास तौर पे अपनी बेटी से, जो कि इस कलाम में आप तमाम नाज़रीन और सामीन की समातों को हदिया। अब तो ज़ैनब कलाम कर मुझसे, आज बाबा को लौट जाना है। अब तो ज़ैनब कलाम कर मुझसे, आज बाबा को लौट जाना है।
حشر تک اب تیری ضمانت میں میرا مقصد میرا گھرانہ ہے. اب تو زینب کلام کر مجھ سے، آج بابا کو لوٹ جانا ہے. سب کے اشکوں کو پوچھنے والی تیرے آنسو کوئی نہ پوچھے گا. سب کے اشکوں کو پوچھنے والی تیرے آنسو کوئی نہ پوچھے گا. میرے بیٹے تو دین بچائیں گے، تو نے بیٹی انہیں بچانا ہے. اب تو زینب کلام کر مجھ سے، آج بابا کو لوٹ جانا ہے. تیری خوشیوں کو کھا گیا کوفہ، تیری عیدیں بھی اب محرم ہیں. تیری خوشیوں کو کھا گیا کوفہ، تیری عیدیں بھی اب محرم ہیں. تو نے اب اشک ہی بہانے ہیں، تو نے اب سوگ ہی منانا ہے. اب تو زینب کلام کر مجھ سے، مجھ کو بیٹی معاف کر دینا. تیرے زخموں کا ایک سبب میں ہوں، مجھ کو خوش آمدید. جی اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین. اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ. آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. گھر میں فرش عذاب چھڑ گیا ہے، خانہ رب میں ماتم بپا ہے. خانہ رب میں ماتم بپا ہے. سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. رو رہے ہیں یہ محراب و منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر. ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، آج
آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، کھائی خود سوکھی روٹی ہمیشہ، رزق شاہی غریبوں میں بانٹا، رزق شاہی غریبوں میں بانٹا، تھم گیا ایک سخاوت کا چشمہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، کتنے تھے لوگ کوفے میں ایسے جن کے مولا نے دکھ درد بانٹے، جن کے مولا نے دکھ درد بانٹے، چھن گیا ان سے ان کا مسیحا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ خوش آمدید جی بھائی کلام۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے۔
خوش آمدید کلام کی طرف چلتے ہیں۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں میں نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جو زیب کے چہرے سے آیا، کل کا جمال جزو کے چہرے سے آیا، تو گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، ارے دیکھو یہ معاملہ بس ہمارا علی کا ہے، تو کیا اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، ارے تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، مرحب دو نیم گئے سرے مقتل پڑا ہوا، ارے اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں میں نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جو زیب کے چہرے سے ہے آیا، کہ گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، ارے تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھے پہ کرم نصیر یہ
نظارہ علی کا ہے، نظارہ علی کا ہے۔ یہ جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے۔ نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید جی۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ ایسے مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ ایسے مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے،
یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے خوش آمدید. طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھوں کو دکھا دو میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا ہے وہ جالیاں میری حسرتوں کا محور وہ سنبھالا مجھ کو دیں گے جو ہے خاص رب کے دلبر مجھے پہنچ کر مدینے مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا در مصطفیٰ پہ میری جب حاضری لگے گی مجھے پھر کرم سے ان کے نئی زندگی ملے گی در مصطفیٰ ہے عشرت در مصطفیٰ ہے عشرت میرا آخری ٹھکانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میں تڑپ رہا ہوں تنہا میری بے بسی
ذرا روزائے نبی کا، ذرا روزائے نبی کا مجھے راستہ دکھانا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ رحمت کا در کھلا ہے، دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے، دربار مصطفیٰ میں، اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا تھا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا تھا، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ ادب کا ہے تقاضا جنبش نہ ہو زباں میں، ادب کا ہے تقاضا جنبش نہ ہو بدن میں، ادب کا ہے تقاضا جنبش نہ ہو زباں میں، دل بجد کر رہا ہے، دل بجد کر رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، دل بجد کر رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ اپنے در پر جو بولا وہ تو بہت اچھا ہو، اپنے در پر جو بولا وہ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، قید شیطان سے چھڑاؤ تو بہت اچھا ہو، قید شیطان سے چھڑاؤ تو بہت اچھا ہو، مجھ کو اپنا جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، مجھ کو اپنا۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک خاص موضوع ہوتا ہے۔ آج چونکہ مولا کائنات کا ذکر ہو رہا ہے تو آج کا موضوع بھی یہی ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ میں نے جب آپ کے دہلیز کو آقا چوما۔
موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم دین علامہ مدنی رضا قادری صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ دائیں ہاتھ میں موجود ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم جناب علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اچھا مفتی شاہد صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ اب مولا علی کی شخصیت تو ایسی ہے کہ اگر ہم پوری رات لگ جائے، 2 راتیں لگ جائے تو پورا نہیں ہو سکتا۔ ہم بیسک شروع کرتے ہیں نسبت مصطفیٰ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مولا علی سے کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو القادر هو الحق هو المعین۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک، اسی مناسبت سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی، اور آپ کے ذکر میں جو روحانیت ہے وہ آج بھی محسوس کی جاتی ہے کہ جب آپ کا نام لیا جاتا ہے تو اس نام کی برکات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی قرابت بھی آپ کو حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی قرابت بھی حاصل ہے، اور جو آپ کی روحانی قرابت ہے وہ منصوص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ انت منی و انا منکا، کہ اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ تو جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں کس قدر قرب حاصل ہوگا۔ ابتدائی زمانہ میں آپ نے اسلام قبول کیا، یعنی بچوں میں اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے آپ کی ذات ہے جنہوں نے قبول اسلام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت آپ نے پرورش پائی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ جو نسب مبارک چلا وہ بھی آپ کی ذات سے چلا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے۔ اگر ہم آپ کی ذات کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ نسبی قرابت حاصل یہ ایک شرف ہے، روحانی قرابت حاصل یہ دوسرا شرف ہے، علمی قرابت حاصل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر حظ علم، یعنی جس قدر علم کا حصہ مولائے کائنات کو حاصل ہوا کسی اور کو حاصل کیا بات ہے، سبحان یعنی اللہ۔ آپ کے لیے یہاں تک فرما دیا گیا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ واہ واہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ جائیں۔ کیا بات۔ تو اب آپ سوچئے کہ کس قدر فضیلت کی بات ہے کہ تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب قرآن، تمام رسولوں میں سب سے عظیم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان فرما رہے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پھر اسی طرح جو علم قرآن ہے وہ اصل ہے، جس قدر علم قرآن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہ ملا، کیونکہ آپ کے لیے فرمایا گیا کہ علم قرآن کے حوالے سے آپ قرآن کے ظاہر اور قرآن کے باطن کو جاننے والے ہیں، اور اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ قرآن کے ظاہر کو جاننے سے مراد یہ ہے کہ جو لفظی معنی ہے قرآن کا وہ آپ کما حقہ جانتے ہیں، اور قرآن کے باطن کو جاننے سے مراد یہ ہے کہ جو منشا ہے، جو مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس منشا اور مقصود کو بھی پورے قرآن کو آپ کما حقہ جانتے ہیں، تو آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر بڑی بات ہے کہ ایک ہے ایمان، ایک ہے نفاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولائے کائنات کو وجہ فرق بنا رہے ہیں ایمان اور نفاق کے درمیان۔ واہ واہ واہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یحبہ الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق، کہ علی وہ ہے کہ ان سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہوگا، اور علی وہ ہیں کہ ان سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن اور منافق کے درمیان جو وجہ فرق ہے وہ ذات مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ سب سے اہم چیز ہوتی ہے قربانیاں، کہ آپ نے دین کے لیے یا اپنے محبوب کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ آپ تمام غزوات اسلام اٹھائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑنے والوں میں جو سب سے آگے آپ کو نظر آئیں گے وہ مولائے کائنات ہوں گے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کرنا، وہ جن کی ذات نظر آئے گی وہ مولائے کائنات کی ذات ہوگی۔ یعنی ہر وہ جہت کہ جس جہت سے عظمت کا ثبوت ہو سکتا ہے مولائے کائنات کی ذات میں اللہ نے ان کو جمع فرمایا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واشگاف الفاظ کے اندر اسے بیان بھی فرمایا اور لوگوں کو ترغیب بھی دلائی۔ یعنی اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر
یہ ارشاد فرما دیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں تو میرا جو علی ہے یہ علی بھی اس کا مولا ہے، اس کا آقا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مابین اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور آپ کی رفعت اور آپ کی شان اور آپ کے علم کو بیان کیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دار الحکمتی و علی بابوہا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں۔ اب شہر میں داخل ہونا ہے تو بندہ کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ تو فرمایا علی بابوہا، جو میرا علی ہے وہ اس شہر کا دروازہ ہے۔ اور آج بھی آپ یقین کیجئے کئی ایسے کہہ لیجئے مقولات علی ہیں، یعنی آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے اقوال ہیں، وہ اتنے کمال ہیں کہ بندہ پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ بجز اللہ کے فضل کے انہیں کہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ تمام شانیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں جمع فرمائیں، بڑی قربانیاں دیں، بالآخر آ کر 21 رمضان المبارک آپ نے دین کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید عالم ٹائم کے سیگمنٹ میں ہم موجود ہیں۔ مولا کائنات کی ہستی، ان کی زندگی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب نے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شاہ صاحب، کچھ گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، اگر اس پر گفتگو کریں کہ مولا کائنات نے، چونکہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ شروع سے انہوں نے بت پرستی نہیں کی، توحید پر رہے، یہاں سے اس فیکٹر کو ذرا ڈسکس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ آپ کا اختصاص اور آپ کی یہ عظیم جزوی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو جو فطرتی موحد ہونے کا جوہر تھا وہ قبول ایمان تک اس کو باقی رکھا۔ اب ہم یوں کہتے ہیں کہ اس کو میں آگے عرض کرتا ہوں، دیکھیں سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ عام الفیل کے 30 سال پر ہو رہی ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے آپ کہ جس سال سرکار کی بڑی شہزادی سیدہ زینب پیدا ہو رہی ہیں، یعنی سیدہ زینب کی ولادت جس سال ہے اس سال مولا مرتضیٰ کی ولادت ہو رہی ہے۔ اور پھر جب مولا مرتضیٰ کی ولادت ہوئی اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں سیدہ خدیجہ پاک ہیں، شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، 10 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت کرنا ہے۔ سیدہ زہرا پاک 35 ہجری میں پیدا ہو رہی ہیں قول کے مطابق، وہ سرکار مولا مرتضیٰ سے 5 سال چھوٹی ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، پہلے شوہر سے 2 اولاد ہیں اور ایک مولا مرتضیٰ ہیں، تو یہ 10 بچے ہیں جن کو وہ تنہا پال رہی ہیں۔ کیونکہ سرکار نے چچا سے یہ کہا تھا حضرت عباس سے کہ چلیے چچا جان ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، اور وہ کثیر العیال ہے، ان سے ان کی اولاد میں سے کوئی ایک فرد کو لیتے ہیں ہم ایک ایک کر کے، تاکہ ہم ان کی پرورش کریں اور چچا پر بوجھ ہلکا ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو لے آئے، لیکن یہ لائے ابھی نہیں ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات مسلم ہے کہ جس دن مولا مرتضیٰ پیدا ہوئے سب سے پہلے گود میں ہی سرکار نے لیا ہے، اور اپنے سینے سے لگایا ہے، اپنا لعاب دیا ہے، اور پھر اپنے گھر لا کر پرورش کی ہے، اور سیدہ خدیجہ نے ماں بن کر ان کو پالا ہے، اور یہ حضور کے گھر میں رہے۔ اور پھر دیکھیے جب موقع آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رسالت کے اعلان کی بات آ گئی۔ میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت ہوا تو حضور سید عالم کو ثقل وحی کے بار اور اس منصب عظیم کے بار سے تسلی دینے کے لیے میری ماں نے پہلا خطبہ پڑھا تھا کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم الی آخری، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ کے اعلیٰ اخلاق، اس نے حضور کو تسلی دیا۔ دوسری تسلی مجھے کہاں پر نظر آتی ہے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حبیب آپ یہ فضائل کو رہنے دیجئے، آپ ڈائریکٹ عقائد پر آئیے، اور بنو ہاشم جو آپ کے قریبی عزیز ہیں جو شرک کی گندگی میں مبتلا ہے، عشیرتک الاقربین، اقرب جو آپ کے رشتہ دار ہیں سب سے قریب، ان کو اللہ سے ڈرائیے۔ جناب سید عالم کو ہے صفا پر کھڑے ہوئے،
اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی مان لیں گے۔ کہا دیکھا ہے؟ کہ نہیں۔ کہ پھر کہ آپ امین و صادق ہیں۔ امین و صادق کا وصف کتنا عظیم ہوتا ہے، ہر مقتدا کی سب سے بڑی اس کے منصب کے دعوے کی دلیل ہی امین صادق ہونا ہوتا ہے۔ ایک بات تو سب پر سناٹا طاری تھا کہ کیونکہ حضور کی صداقت کو وہ قبول کر چکے تھے، لیکن اتنا بڑا پیغام کیسے قبول کریں جو جدی پشتی چلا آ رہا ہے۔ یہ بدبختی جو تھی ابو لہب کے حصے میں، اس نے شور مچا دیا، شور مچا کے سب کو منتشر کر دیا۔ آپ نے اس لیے بلایا یہ کیا، اب جب سب مڑ مڑ کر جانے لگے وہ کیفیت کیا ہوگی؟ بھلائی آپ ہی کی ہے، اور حضور سید عالم بے لوث آپ کو بتا رہے ہیں اور عذاب کے گڑے سے آپ کو بچا رہے ہیں۔ اب جب مجمع منتشر ہوا، رسپانس نہیں دیا اور مڑ کے جا رہا ہے، تو سرکار کے چہرے پر بہت غم کے آثار تھے۔ میں کہتا ہوں چشم تصور میں آپ کو ہے صفحہ پر پہنچ جائے تو اس کی لذت کو آپ پاتے ہیں کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کے آثار ہیں، اور ایک چھوٹا بچہ آپ کی دائیں ہاتھ کی 4 انگلی کو پکڑ کر آپ کو ہلاتا ہے، اور سرکار جب دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میری عمر کم ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو مجھے بتائیے اس جملے نے حضور کو سہارا کتنا دیا، اور وہ علی المرتضیٰ تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے لیے یہ جملہ اگر کہا جائے جیسے قبول اسلام ہم کہتے ہیں، تو اس قبول اسلام کی تعویل یہ ہے، یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام قبول کیا، اس کی تعویل یہ ہے کہ اظہار اسلام کیا، کیونکہ وہ مواحد تو دیکھیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے لکھا کہ کفر و شرک ان کے قریب کبھی نہیں پہنچا، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، اور انہوں نے تو پرورش اس گھر کے اندر پائی، سیدہ خدیجہ کی گود میں پائی۔ ان کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ پہلی مومنہ خاتون ہے، اور سیدہ سرکار کے گھر میں وہ پلے اور بڑے، جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، دیگر بزرگوں نے، فاروق اعظم کا بھی قول ہے کہ سرکار کی عنایتیں ان پر رہی، لیکن وہ اتمام النعمت الکبریٰ بتزویج زہرا، کہ وہ تمام چیزوں کی سرکار کی طرف سے احسانات کا کمال کب پہنچا کہ جب آپ کے عقد میں زہرا آئیں۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام علی رکھا تھا اور امی نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ پوچھا گیا کہ آپ نے حیدر نام کیوں رکھا؟ کہ میرے باپ کا نام اسد تھا، تو اسد رکھ دیتے، آپ جو ہے وہ اسد رکھ دیتے، حیدر کیوں رکھتے ہیں؟ تو پھر صدری روایت بزرگ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اسد کا نکھار جو ہے وہ حیدر کے اندر ہے۔ واہ واہ۔ جس طرح کبھی کبھی ہم اپنے شوق اور دل کی بات کو بڑھانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں، غضنفر کی شیر کو کہتے ہیں، زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں۔ فرمایا جب وہ کچار میں بیٹھا ہو بے توجہی کے ساتھ تو وہ اسد ہے، اور شکار کو دیکھ لے تو زیغم ہے، اور اس کی جانب چل پڑے تو غضنفر ہے، اور ٹکٹکی باندھ لے تو عباس ہے، گردن سے پکڑ کے سانس روک دے تو حمزہ ہے، اور پھاڑ کے رکھ دے تو حیدر ہے۔ تو یہ اس کے مختلف جہتیں اور مراحل کے مظاہرے ہیں کہ جو عربی زبان کی فصاحت کے ہر پہلو سے نام بدلتا ہے۔ تو یہ سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فطرتی مومن ہے، اور آپ کی جبین اعزاز اللہ رب العالمین جل وعلا کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکی۔ اور آپ کے سوال کا جواب یہاں مکمل ہوتا ہے کہ کوہ صفا کے اوپر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول مبارک کی تصدیق کرنا اور تسلی دینا، اور ہاتھ پکڑ کر کہنا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، چاہے میری پاؤں کمزور ہیں۔ اور ٹھیک یہی دورانی ہے جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو اپنے بیٹے مولا حسن سے کہتے ہیں میری داڑھی خون سے رنگ دی گئی ہے؟ فرمایا ہاں، رو کر کہیں گے، فرمایا فزت برب کعبہ۔ اس جملے میں وہ اعلان تھا کہ جو میں نے کوہ صفا پر حضور کی انگلی پکڑ کر کہا تھا نا، اس آخری سانس تک میں نے اس کو نبھا دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور خدا کی قسم میں ہارا نہیں ہوں حسن، میں جیت گیا۔ میں نے جو سرکار سے وعدہ کیا تھا تو اس وعدے ہی کی تکمیل پر میری جان گئی ہے، اور پلک جھپکنے میں کبھی سستی اور غفلت نہیں۔ سبحان اللہ، زبردست۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج مولا کائنات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عالم ٹائم میں طاق رات ہے، تو 12 بجے ہماری نشریات کا آغاز ہوا، تو پہلی طاق رات بھی ہے، اس مناسبت سے بھی ہماری نشریات ہے۔ لیکن اس وقت چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں کچھ پکایا جاتا ہے اور ریسیپی آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ یہ سارا کام کرتے ہیں ہمارے شیف معراج۔ سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری۔ پاک میں ہے
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज आप बना रहे हैं मुर्ग जहांगीरी। जी पहले आपने बनाया था मुर्ग चंगेजी, एक दफ़ा आपने बनाया था बीफ लखनवी, नहीं वो बीफ तो कुछ नहीं बनाया, तो चिकन कभी बकरा खारादरी भी बना लें। वो भी हो जाएगा। कुछ करो भाई, हर इलाका इसकी खुद से लियाकताबादी कर दो एक डिश। वहाँ पे बारबेक्यू बहुत अच्छे बनते हैं। सही। चले जी, मुर्ग जहांगीरी कोई ताल्लुक भी है बादशाह जहांगीर बादशाह से? हाँ ताल्लुक है? हाँ वो उसी क्या से तलवार related है। तलवार निकाल के नहीं, पकाते थे? उसके दरबार में बनती थी ये डिश, और वो उसके जो शेफ रखे हुए थे उसने वो बनाते थे, तो वहीं से ये चलता हुआ है। अच्छा। तो इसकी जो रेसिपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें ना ये चिकन की यखनी बनेगी अच्छा। और ग्रेवी बनेगी, उसके बाद वो यखनी उसमें डलेगी चिकन के साथ। अच्छा, खाया थोड़ा रोटी सा- से जाएगा? खाया तो वही रोटी नान के साथ खा सकते हैं इसको। चलें ठीक जी, है? देख लीजिए सारी चीज़ें। हाँ। पानी उबल रहा है। पानी हमने उबालने रख दिया था। इसमें जो है हम जो है ये, अच्छा मसाला मैं इसका बता देता हूँ जी। ये मसाला मैंने पीसा है। इसमें जो चीज़ें शामिल हैं, ज़ीरा, सौंफ, काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्ता और जावित्री का एक जो है वो था क्या कहते हैं, एक बाल सा जो होता है जावित्री, वो हमने डाला है इसमें। ठीक है, और इसको हमने ग्राइंड कर लिया, और छोटी इलायची 2 से 3 अदद। ये पानी में जा रहा है? ये पानी में जा रहा है क्योंकि ये यखनी जो है ना एज इट इज़ इसमें जाएगी, इसलिए हम पीस के डाल लें। साबुत भी डाल सकते हैं चीज़ें, फिर उसको छान के निकालना पड़ेगा। सही। तो ये हम हल हो जाएगा ये आसान। ये हल हो जाएगा आसानी से। ये हम इसमें डाल लें, और इसमें हम एक प्याज डालेंगे चॉप करके, और साथ फिर चिकन डालेंगे इसमें। अच्छा, चिकन को पहले हम कलर देंगे, फ्राई करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करता हूँ। शुरू कीजिए। अल्लामा मदनी रज़ा साहब, ज़रा बताइए मौला कायनात के इल्म के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है, जैसा हज़रत ने ज़िक्र किया था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसके आगे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है कि या अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करता है, और उससे बुग़्ज़ रख जिससे अली जो अली से बुग़्ज़ रखता है। तो यहाँ पर अब आप शारीहीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से दुश्मनी फरमाए, तो दुश्मनी में होता यह है कि सामने वाले की जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो हासिल की जाती है, और एक मुसलमान के लिए सबसे अहम तरीन चीज़ उसका ईमान है। गोया कि अगर कोई बुग़्ज़ अली के अंदर मुब्तला हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ये अज़ाब देता है कि उसका ईमान ही सल्ब कर लेता है। तो पहले तो दुखूल इस्लाम के लिए और ईमान की तकमील के लिए मौला कायनात की मोहब्बत ज़रूरी है। फिर इसके बाद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब आप गौर करें कि ईमान के बाद इंसान पर इबादत लाजिम होती हैं, और इबादत से पहले उसका इल्म सीखना पड़ता है। तो अब जब ईमान लेकर आ गए, उसमें भी मौला अली चाहिए। फिर इसके बाद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो अगर इल्म भी हासिल करना है तुम्हें इबादत से पहले, तो पहले अली के दर पर हाजिर हो जाओ। वाह वाह वाह। तो यहाँ पे हज़रत मौला कायनात के इल्म के बारे में हम ये समझ सकते हैं कि किस कदर आपका पुख्ता इल्म था। फिर दूसरी बात, आपके इल्म की गवाही देने वाले लोग कौन थे, इस पर भी कलाम करना है, ताकि हमें ये मालूम हो कि आपके इल्म की जो गवाही दे रहे हैं वो आपके इल्म की गवाही देने के बाद ये मालूम गवाही देने वाले कौन हैं, उनका मकाम और मर्तबा क्या है, तो उससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि मौला कायनात का इल्म कितना ज़बरदस्त है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, और ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वो हैं कि जिनको तफसीर के अंदर एक ज़बरदस्त मकाम हासिल है, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके लिए दुआ फरमाई। आप रईसुल मुफस्सिरीन कहलाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब किसी मोतबर ज़रिए से हमें मालूम हो जाता कि मौला कायनात का फतवा क्या है, तो फिर हम उससे तजावुज़ नहीं करते थे, उसी पर अमल करते थे। वाह वाह। इसी तरीके से आप देखें सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अब इनके बारे में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने दीन का तिहाई हिस्सा हुमैरा से हासिल करो। ये बहुत बड़ी बात है कि दीन का जो एक खासा हिस्सा है वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हम तक मुंतकिल होगा। उनसे किसी ने पूछा कि मौजू पर मसले से मुताल्लिक, तो उन्होंने सामने से जवाब दिया कि जाकर अली से पूछें, क्योंकि वो इस बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं। क्या बात। इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अगर गौर करें तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ुक़ाहा सहाबा के अंदर शामिल होते हैं। आपके फ़िक़्ह का इतना ज़बरदस्त एतबार है कि फ़ुक़ाहा अहनाफ़ जो है अक्सर रिवायत आपसे हासिल करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम अहले मदीना में सबसे ज़्यादा इल्मी पुख्तगी अगर किसी के अंदर देखते थे, आप इल्म में सबसे ज़्यादा किसी को पुख्ता समझते थे, तो वो मौला कायनात थे। तो इन तमाम अफराद के बारे में अगर हम देखें तो ये खुद एक मोतबर शख्सियात हैं और मौला कायनात के इल्म के बारे में गवाही दे रहे हैं। क्या बात है।
ہاں جی، اس میں آپ نے پیاز بھی ڈالی ہے، پانی میں وہ مسالہ پسا ہوا اور پیاز، اور ادھر یہ چکن ہم فرائی کر رہے ہیں. بہت اچھل رہی ہے مرغی بہت اچھل رہی بھائی، ہے. ڈائریکٹ دربار جہانگیری سے آئیے لگتا ہے براہ راست. اس کو تھوڑا سا کلر دے رہے ہیں بس، اور پھر ہم اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے. اس کی وجہ سے جو تیل اڑ رہا ہے نا وہ ہماری اسکن پہ کلر کر دے گا. اچھا جی، شکریہ ادا کرتے ہیں جے ڈاٹ کا جو ہمارے لیے بھیجتے ہیں ملبوسات. بہت شکریہ آپ کا. اور 1 منٹ ہے تو شاہ صاحب علم کو ذرا کنٹینیو کر دیں. مولانا یہ بہت اچھی بات مفتی صاحب نے فرمائی. دیکھیے حضرت سرکار مولا کائنات، یہ جو روایت پڑھی گئی انا مدینۃ العلم ولی بابوہا، بڑی معتبر ہے. اس سے اونچی سند ہے انا دار الحکمت ولی بابوہا. علم کا مراد اور منتہا حکمت ہوتی ہے. حکمت کیا ہے؟ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت و دانائی ملی اسے خیر کثیر مل گیا، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. حکمت کا معنی ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ حکمت کمال عقل کا نام ہے، کمال فہم و تدارک کا نام ہے. بالخصوص انسان پر وارد ہونے والے الہام اور وسوسے کے درمیان جو فرق کر لے وہ حکمت ہے. تو فرمایا یہ شان حضرت مولا علی کی تھی. انشاءاللہ وقت رہے تو پھر میں اس پر چند باتیں مزید آپ کی خدمت میں. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. ویلکم بیک. مزیدار سحری. دو برتن لگے ہوئے ہیں آج 2 برتن لگے ہوئے ہیں کیونکہ شاہی مرغی ڈش کا ہے بھی نا. پروٹوکول ہے. اچھا کیا بن رہا ہے ابھی، کہاں پہنچا معاملہ؟ اچھا، مرغی ہم نے اس میں فرائی کر کے تھوڑا کلر دے کے اس میں ڈال دی ہے، اور یہ اب اسٹیم ہو رہی ہے یعنی پک رہی ہے. اس کی یخنی بھی تیار ہو رہی ہے. تو یہ پورا ہم اس میں ابھی یہاں پہ گریوی بنائیں گے، پھر وہ اس میں ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال لیں ہم. ٹھیک ہے. اچھا، آئل بالکل میں نے ٹھنڈا کر لیا کیونکہ میرے بھی ہاتھ پہ ہے آج. معاملات جوش میں ہے. ملک کے حالات بھی بڑے جوش میں آج. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہم اس میں ڈالتے ہیں نمک اور ہلدی، آدھی چمچی کے قریب. یہ کشمیری لال مرچ. ہاں، یہ 1 چمچ. لگتا ہے یہ اسپائسی ہوگی ٹائٹ. ہاں، تھوڑی اسپائسی ہوگی. اور یہ زیرہ اور دھنیا کا پاؤڈر. زیرہ دھنیا پاؤڈر. اور یہ گرم مسالہ پسا ہوا. گرم مسالہ پسا ہوا. جی ٹھیک ہے. بس اب ہم اس کو تھوڑا بھونیں گے، پھر اس میں ٹومیٹو پیسٹ ڈالیں گے اور دہی ڈالیں گے. گریوی تیار ہو جائے گی ہماری. چلیں جی، چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ہم اللہ کے ایک ولی کا تذکرہ کرتے ہیں اور کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ذکر کر کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی. جھوم اٹھا نعت پڑھے رو دیا لپٹا چوما. آج ذکر کریں گے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ. کہیں کہیں بلخ پڑھ لوں گا میں، کہیں بلخی پڑھوں گا. ٹھیک. آپ کا اسم گرامی شفیق ہے. آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی ابراہیم تھا. آپ کی کنیت ابو علی ہے. کیونکہ آپ بلخ کے باشندے تھے اس لیے آپ کے نام کے ساتھ بلخی کا اضافہ ہو گیا. آپ ازد قوم یا ازد قبیلے سے تھے اس لیے اب آپ کا پورا نام ابو علی شفیق بن ابراہیم الازدی بلخی ہے. آپ کا شمار اکابرین اولیاء اللہ میں ہوتا ہے. آپ ممتاز زمانہ مشائخ میں ہوئے. آپ تمام علوم شریعت، طریقت اور حقیقت سے آشنا تھے. حقائق تصوف پر آپ کی بہت ساری تصانیف ہیں. آپ جید عالم و مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ زہد و تقوی میں بھی کمال رکھتے تھے. اچھا جی، 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق رہا یا جن کا زمانہ آپ کو ملا، اور 2 ہم عصروں کے نام بہت زیادہ نمایاں ہیں. ایک حضرت ابراہیم بن ادھم اور دوسرے ہیں حضرت حاتم اسم الف صاد میم سے. اور ایک جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چونکہ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا تو یہ حضرت حاتم اسم آپ کے شاگرد بھی رہے ہیں. حضرت شفیق بلخی جو ہے وہ پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے اور بہت خوشحال تاجر تھے، بہترین بزنس مین تھے. اب یہ دیکھیں بزنس مین اور پھر ولایت کی طرف چلے گئے. بہترین بزنس مین تھے، کامیاب بزنس مین تھے، بلکہ تجارت کے سلسلے میں آپ کا بہت زیادہ سفر تھا، دور دراز تک آنا جانا تھا. آپ کا یعنی تجارت سے اللہ کی طرف جو قرب کا معاملہ ہے وہ اس طرح سے اس کا واقعہ کہ ایک دفعہ بلخ میں اس قدر قحط پڑا کہ لوگ مردہ جانوروں کا گوشت کھانے لگے. اتنا زیادہ قحط پڑا اور خلق خدا بہت پریشان تھی. اس قحط زدہ ماحول اور حالات میں آپ نے ایک غلام کو دیکھا کہ بازار میں نہایت ہی
خوش و خرم پھر رہا ہے, اچھل رہا ہے, کود رہا ہے, گنگنا رہا ہے. لوگوں نے اس سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ لوگ مر رہے ہیں اور تو اس قدر خوش و خرم ہو کے یہاں پہ اچھل کود کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا غم ہے, میں اس آقا کا غلام ہوں جو اس پورے گاؤں کا مالک ہے. یہ بات جب حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی, کہا یا اللہ, جب ایک غلام اس بنا پر بے فکر ہے کہ اس کا آقا ایک گاؤں کا مالک ہے, تو اے اللہ تو تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کے بعد آپ نے دنیا سے قطع تعلق کر لیا اور حق تعالیٰ سے پیوستہ ہو گئے, اور پھر کبھی روزی کی فکر نہیں کی. ہمیشہ کہا کرتے تو فلاں غلام کا, کہ میں تو فلاں غلام کا شاگرد ہوں اور جو کچھ میں نے پایا ہے اسی سے پایا ہے. فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں. اول, توبہ کی امید پر معصیت کا ارتکاب. دوم, زندگی کی امید پر توبہ نہ کرنا. سوم, رحمت سے مایوس ہونا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ عابدین و اہل ریاضت کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور معصیت کاروں کو زندگی میں ہی مردہ کر دیتا ہے. پھر فرمایا فقر یعنی فقیری سے 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں. نمبر 1 جسمانی غم, نمبر 2 مشغلہ قلب, اور تیسرا دشواری حساب. پھر فرمایا موت آ کر واپس نہیں ہوتی, اس لیے ہر لمحہ کمر بستہ رہو, یہ آئے گی تو پھر ریٹرن نہیں ہے. پھر فرمایا میرے نزدیک مہمان ہر شے سے زیادہ عزیز ہے. دیکھیں آج کل ہمارے ہاں جب گھر پہ مہمان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کل آ جانا, آج ذرا طبیعت خراب ہے. کیا فرماتے ہیں مہمان نوازی کے بارے میں؟ حضرت فرماتے ہیں میرے نزدیک مہمان ہر شے سے زیادہ عزیز ہے, کیونکہ مہمان نوازی کا صلہ صرف خدا ہی جانتا ہے. پھر فرمایا جو شخص نعمت کے لیے دشواری اختیار کر کے دشواری کو فراخی تصور نہ کرے وہ ہمیشہ غم 2 جہاں میں مبتلا رہتا ہے, اور جس نے اس کو فراخی سمجھ لیا وہ دونوں جہاں میں خوش رہتا ہے. حضرت حاتم اسم جو آپ کے شاگرد تھے, آپ سے نفع بخش نصیحت کرنے کی درخواست کی تو فرمایا عام وصیت تو یہ ہے کہ اپنے قول کا معقول جواب سوچے بغیر کوئی بات منہ سے نہ نکالی جائے. یعنی اپنے قول کا معقول جواب نہ ہو تو سوچے بغیر کوئی بات منہ سے نہ نکالی جائے. اور خاص وصیت یہ ہے کہ جب تک تمہارے اندر بات نہ کہنے کی طاقت موجود ہے خاموشی اختیار کرو. بات تب کرو جب کچھ کہنے کی طاقت ہے, الفاظ ہیں, دلائل دے سکتے ہو تو بات کرو, ورنہ خاموشی اختیار کرو. جی شاہ صاحب کیا کہیں؟ جی بالکل ماشاءاللہ, اللہ رب العالمین ان کی برکتوں سے ان تمام سعادتوں کا حصہ وافر ہمیں عطا فرمائے. آپ نے کہا کہ یہ بلخ کے رہنے والے یعنی بخارا کے, یہ ماوراء النہر کا علاقہ ہے اور یہ ولی اولیاء کی پٹی ہے. بہت زیادہ. ناظرین اس پر ذرا غور کریں, دیکھیں ایک دریا جو افغانستان سے چلتا ہے ایشیا کی طرف جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے دریائے آمو, جیسے ہم آم لکھتے ہیں آمو, اور یہی وہ نہر ہے جس کے 2 جانب پر علماء صالحین ہیں. ہماری کتابوں میں ماوراء النہر اسی کے لیے بولا جاتا ہے. اچھا, یہ ہوا دریائے آمو. ادھر ہی حضرت سرکار میرے آقا سید باؤ الحق نقشبند آرام فرما رہے ہیں. اچھا, شیخ الاسلام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ آرام فرما رہے ہیں. اچھا, حضرت عبید اللہ احرار آرام فرما رہے ہیں, اور حضرت شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ پٹی پوری اولیاء اور صالحین کی, امام بخاری بھی یہیں پر ہی ہے. تو یہ دریائے آمو کے ساتھ ماوراء النہر, ادھر والے اس کو ورا کہتے ہیں, ادھر والے اس کو ورا کہتے ہیں. اچھا. شفیق بلخی کے حوالے سے میں نے ایک جگہ پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا استقامت اور قناعت جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ تجارت کے بعد غلام کی بات سن کر ان پر جو کیفیت طاری ہوئی. آپ نے کسی سے پوچھا کہ تمہارا ذوق کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا ذوق یہ ہے کہ جب کچھ نہیں ملتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں اور مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تو جانوروں جیسی بات ہے. تو فرمایا پھر آپ کا ذوق کیا ہے؟ فرمایا ہمارا ذوق یہ ہے کہ جو مل جائے سب راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں, نہیں ملتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ ایسے مزاج کے لوگ ہیں, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے, کیا بات, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. چلیں جی, کہاں پہنچا ہے؟ اچھا جی, اس پہ ہم نے آئل کے اندر جو مسالے ڈالے تھے اس کو بھونا پہلے, اس کے بعد اس میں ٹومیٹو پیسٹ تھا وہ ڈالا ہے, اور اس کے بعد دہی ڈال دیا. اب یہ دہی بھن رہا ہے, یہ تھوڑا گاڑھا ہو جائے گا اس کی گریوی جب, تو یہ ہم پورا اس میں ایڈ کر دیں گے یخنی کے ساتھ. یہ بھی چکن ہماری تیار ہو گئی ہے, گل گئی ہے. چلتے ہیں بریک کی جانب, بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید. مرغ جہانگیری
تیار تیار ہو گئی. واہ واہ واہ, کیا رنگ نکلا ہے. اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں. یہ کتنا چکن کتنا تھا, یہ ہاف کے جی؟ ہاں ہاف کے جی, ہاف کے جی چکن. چلیں یہ ڈش آؤٹ ہو رہا ہے, ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ہم کرتے ہیں کوئی ایسی بات جو ہوتی ہے کام کی بات. کام کی بات. قلعے نور کا آیا ہے تارا نور کا. نوجوان اپنی صحبت کا خیال رکھیں. اب پہلے یہ ہوتا تھا شاہ صاحب, مفتی شاہد صاحب, پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس محلے میں ہم گھر لے رہے ہیں ہم پتہ کرتے تھے کہ بھائی اس محلے میں لوگ کیسے رہتے ہیں, کرمنلز تو نہیں ہیں فلاں, تو اس کے کیونکہ ہمارے بچے بھی وہیں سے گزریں گے, کہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے, کہیں رک گئے تو ایک صحبت کریٹ ہوگی. اسی طرح سے پہلے ہوتا تھا کہ اسکول کا انتخاب کرنا ہے تو کس ایریا کی اسکول ہو, کس کلاس کی وہاں فیملیز کے بچے پڑھ رہے ہیں تو صحبت کا معاملہ ہو. اب معاملہ بالکل تبدیل ہو گیا. اب آپ کی اسکول کوئی بھی ہو, آپ کا گھر کہیں پر بھی ہو, بالکل موبائل اور انٹرنیٹ آپ کی صحبت بن گئی. آپ اس پر کن سے دوستیاں کرتے ہیں, وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں, کیا سکھاتے ہیں, کون سا کانٹینٹ آپ کی طرف جا رہا ہے, آپ ان کے ساتھ کیسا تبادلہ خیال کرتے ہیں. پھر ایک ایسی صحبت اختیار ہوتی ہے جو فزیکلی نظر نہیں آتی کہ کہیں فٹ پاتھ پہ 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اندر 600 لوگ ایک ساتھ بات کر رہے ہیں, 60 لوگ کر رہے ہیں, 6000 لوگوں کا بھی جو ہے انٹریکشن ہے. تو یہاں پر آج کام کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے آپ کو کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی اور فارمیٹ کے ذریعے جو صحبت اختیار کر رہے ہیں جو بظاہر فزیکلی نہیں ہے, وہ کون سی صحبت ہے. کیونکہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایسے گروپ کو جوائن کر لیا جو آپ کا ایمان ہی ختم کر دے, آپ کو قائل کرتے کرتے, ڈسکس کرتے کرتے. ایسا کوئی آپ نے گروپ جوائن کر لیا سوشل میڈیا پر جو آپ کے پورے رویے کو تبدیل کر دے. یعنی گھر والے کہے کہ یہ تو کہیں جاتا آتا ہی نہیں ہے, اچانک اس کی گفتگو تبدیل کیسے ہو گئی, اس کا تو کوئی دوست نیا آیا ہی نہیں ہے, یہ کیسے تبدیل ہو گیا. تو صحبت وہ نہیں ہے اب جو فزیکلی نظر آئے, صحبت سوشل میڈیا کی بھی ہے. مفتی شاہد صاحب اس پر کچھ کلام آپ کریں گے. پیشہ صاحب بہت اہم بات آپ نے کہی ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصحبت مؤثرۃ, صحبت اثر رکھتی ہے. میں اکثر ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ رنگ باتوں سے کم اور صحبت سے زیادہ چڑھتا ہے. جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ پیش نظر رہے کہ اس وقت جو ہماری جنریشن ہے یہ تاریخ انسانیت کے سب سے نازک دور سے گزر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی دور دراز علاقے میں کوئی فتنہ ظاہر ہوتا بھی تھا تو بعض اوقات اس سے دور علاقوں تک وہ نہیں پہنچ پاتا تھا, تو وہ لوگ محفوظ رہتے تھے. اب المیہ یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے. دنیا کے روئے زمین کے کسی کونے پر بھی کوئی فتنہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ موبائل کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے. اور ہماری جو نیو جنریشن ہے اس کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم گھنٹوں موبائل پر بتاتے ہیں. ایون کہ رمضان المبارک میں سحری سے پہلے اور افطار کے بعد بھی موبائل میں مصروف ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہماری روحانیت سلب ہو رہی ہوتی ہے. صوفیاء کے یہاں فرمایا جاتا ہے کہ العین باب القلب, آنکھ جو ہے وہ دل کا دروازہ ہے. یعنی دل میں جو بھی داخل ہوگا وہ بذریعہ آنکھ داخل ہوگا. اسی لیے صوفیاء کے یہاں سب سے پہلے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا جاتا ہے, جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا بھی چاہیے, اور اس میں خاص طور پر والدین اور اساتذہ ان دو کو چاہیے کہ اپنے بچوں میں اور اپنے طلباء میں یہ اویئرنیس بیدار کریں کہ آپ ٹائم پاس کے لیے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں آپ کے اخلاق کو, آپ کے کردار کو, آپ کی حیا کو اور آپ کی بنیاد کو گویا کہ ختم کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء کلہ خیر, حیا کل خیر ہے. اور آج کے دور میں حیا کا جنازہ جتنا موبائل کے ذریعے نکل رہا ہے شاید کسی اور چیز سے نہیں نکل رہا. اس پر توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور آن گراؤنڈ جو صحبت اختیار کریں اس میں اہل اللہ کو ڈھونڈیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں, آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دل پر نزول سکینہ ہو رہا ہے, اطمینان اتر رہا ہے. تو ان کی صحبت آپ کی زندگی کو بدل دے گی. خود بھی جا کر بیٹھیں اور جب ان کی بارگاہ میں جائیں تو اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں, تاکہ وہ جو ماضی کے اندر ایک طریقہ تھا کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کر جایا کرتے تھے تاکہ بچوں کے اندر اولیاء اور صلحاء اور علماء کا ادب بیدار ہو. وہ جب بیدار ہوگا تو انشاءاللہ الجلیل یہ چیزیں ہمارے کردار کو خراب نہیں کر سکیں گی. جی بالکل, مفتی صاحب نے اس میں مکمل گفتگو فرمائی اور بہت جامع گفتگو فرمائی.
میں اس کے ایک دوسرے پہلو کی طرف جاؤں گا کہ یہ تو تلقین کا سلسلہ جو حضور قبلہ مفتی صاحب مدد ذلہ نے بیان کیا یہ مکمل ہے کہ ایک نصیحت، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ماں باپ کے کنٹرول سے جب یہ چیزیں نکل جاتی ہیں، نصیحت کب تک کرے؟ ریاست سے مراد ہے کہ ریاست کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ریاست کی تعریف یہ ہے کہ ایک انسان، ایک فرد کی جو ضروریات ہے لیکن اس ضروریات کو اپنے لیے مہیا نہیں کر سکتا تو ایک ادارہ ہے جو اس کو مہیا کر کے دے، اور وہی ادارہ ریاست ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب آپ دیکھیے کہ جو سماجی اور اجتماعی بد اخلاقی اور فحاشی پھیل رہی ہے یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ جناب جب اس کے اوپر قانون بنے ہوئے ہیں تو ایسی چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر جو آ رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اور اس طریقے سے یہ باہم سلسلہ گویا کہ ممکن ہو سکتا ہے۔ تلقین اپنی جگہ پر ہے، یہ مسلسل رکھی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ریاست کی جو بنیادی ذمہ داری وہ یہ ہے، اگر صوفیہ تو کام کر رہے ہیں، آپ اپنے پروگرام سے اس چینل سے اتنا مبارک پیغام دے رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس قانونی حق نہیں ہے کہ آپ کسی اور طریقے سے اس کو منوائے سکیں۔ وہ قانونی حق جن کے پاس ہے، اگر وہ اس چیز کو نہیں لیں گے تو یہ ایسا ہوگا جیسے جسم موجود ہے اور روح اس کے اندر نہیں ہے۔ بہت خوب، ہاں جی، یہ ڈش دیکھ لیجئے، مرغ جہانگیری تیار ہو گئی ہے۔ مفتی غلام دستگیر صاحب، مولا کائنات پر چند جملے آپ کے، چونکہ آپ کا حصہ ہو جائے، اور مدنی رضا صاحب سب ایک ایک فکرہ اگر کہہ دیں تو وائنڈ اپ کریں اس کو، پھر جب منقبت پڑھی جائے گی تو شاہ صاحب شہادت آپ بیان کر جی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو، جو کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے، یعنی کسی اور صحابی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم نہیں آتا، اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمایا اس لیے کہ زندگی بھر کبھی آپ نے بت کو سجدہ نہیں کیا، اس وجہ سے کہ اللہ نے آپ کے چہرے کو عزت عطا فرمائی، کسی بت کے آگے نہیں جھکا، ایک بات۔ اور دوسرا یہ کہ فضائل تو آپ سن چکے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے، صحابہ نے، اہل بیت نے کس طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک روایت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے علی تم میرے لیے عیسیٰ جیسے ہو، تو پھر اس کی وضاحت فرمایا اس طرح کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے اور نہ ماننے والوں، جس طرح شاہ صاحب نے روایت بیان کی کہ مولا کائنات کو ایک جو ہے پیمانہ بنایا گیا کہ پتہ چلے منافق کون ہے اور اہل محب کون ہے، مسلمان کون ہے، منافق کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی اتنے دشمن ہوئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی، وہ بغض میں اتنے بڑھ گئے، اور عیسائیوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو علی تم عیسیٰ جیسے ہو، کہ وہ یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ بیلنس برقرار ہے۔ مدنی رضا صاحب، اگر ہم مولا کائنات کی شخصیت کو دیکھیں تو آپ نے اپنے سے پہلے خلفاء یعنی سرکار علیہ السلام کی صحبت تو آپ نے حاصل کی، وہاں سے فیض حاصل کیا، پھر آپ اپنے سے پہلے جو 3 خلفاء ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو بڑا زبردست کردار رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مانعین زکوٰۃ سے متعلق آپ سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت یہ آپ ضرور کیجئے، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ سنت سے ہٹ جائیں گے۔ تو صدیق اکبر نے کہا سب نے مجھے منع کیا لیکن اب تم کہہ رہے ہو تو میں یہ ضرور کروں گا۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے جب مشورہ کیا، آپ نے ایک فیصلہ کیا، تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں شے کی طرف توجہ دلائی، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور جب جمع قرآن کا معاملہ آیا تو وہاں پہ بھی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع قرآن کے سلسلے میں برا نہ کہو، کیونکہ ہم بھی اس تحریک میں شامل تھے کہ جس میں یہ جمع قرآن ہوا۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو مولا کائنات نے اپنے دور میں بھی، سرکار علیہ السلام کے دور میں بھی، اور اپنے سے پہلے خلفاء کے دور میں بھی زبردست قسم کا اپنا کردار ادا کیا۔ آخر میں بس ایک بات کہ حضرت مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ سے پہلے دور میں تو ایسے فتنے نہیں تھے، لیکن جب آپ کا دور آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے مشیر ہم تھے اور اب مشیر تم ہو۔ اللہ، مشیروں کا معاملہ بہت گڑبڑ ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ایک بندے کو مشیر نے مروا دیا، اچھا خاصا جا رہا تھا کام۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں کلام پیش کیے جاتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور
پیش کریں مولا علی کی بارگاہ میں۔ میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ قسمت علی سے ہے، وابستہ آج بھی میری قسمت علی سے ہے، قسمت علی سے ہے۔ مومن ہے وہ کہ جس کو محبت علی سے ہے، مومن ہے وہ کہ جس کو محبت علی سے ہے، کاذب ہے وہ کہ جس کو، کاذب ہے وہ کہ جس کو عداوت علی سے ہے۔ میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، محبت علی سے ہے۔ تاریخ کا ہر ایک ورق ہے نگاہ میں، تاریخ کا ہر ایک ورق ہے نگاہ میں، ہر دور میں خلوص کی، ہر دور میں خلوص کی قیمت علی سے ہے۔ میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ بدر و حنین خندق و خیبر گواہ ہے، بدر و حنین خندق و خیبر گواہ ہے، اسلام کی رگوں میں، اسلام کی رگوں میں حرارت علی سے ہے۔ میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، محبت علی سے ہے۔ شاہ صاحب کلمات آخر مولا علی۔ دیکھیے کہ یہ تو انہوں نے سمندر بتا دیا ہے اور پھیلا دیا ہے، میں صرف جو ذکر کیا کہ بدر و حنین و خندق و خیبر گواہ ہے کہ اسلام کی رگوں میں حرارت علی سے ہے۔ آپ بدر دیکھ لیجئے، مولا مرتضیٰ کی جرت، صحیح، سب سے بڑا ٹائٹل ان کو مل رہا ہے۔ احد دیکھ لیجئے جو بھگدڑ مچی ہے، وہ ٹائٹل حضرت مولا مرتضیٰ کو مل رہا ہے۔ آپ خندق میں آ جائیں تو خندق کے اندر آپ دیکھیں، خیبر کے اندر آپ دیکھیں، اور خندق میں جب آپ نے مرحب کو مارا ہے، اور آپ دیکھیے کہ جب اس کو مارا ہے وہ ایسا پہلوان کہ جب سامنے آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے نہیں لڑنا چاہتا، لیکن آپ نے فرمایا کہ تو اللہ رسول کے مقابلے میں آیا، میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ کا قد بظاہر پست تھا، لیکن عاشق کہتے ہیں کہ اس دن ہر شے پست ہو گئی تھی، علی اونچا ہو گیا۔ واہ 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 واہ۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کی ایک ضربت جب ماری تو اس کے باقاعدہ لٹرلی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس کی کھوپڑی کو چیر دیا اور زمین کے اوپر گرا، تو آپ نے تحدیث نعمت کے لیے پھر وہاں شعر پڑھا کہ یہ ہاتھی نما شخص تھا جو ایک ضربت سے زمین پر گرا۔ تو یہ تاریخ ابن ہشام کے اندر ہے، آپ نے یہ شعر پڑھا، یہ مولا مرتضیٰ کے شعر ہے، نصر الحجارۃ من صفاحۃ رأیہ، اے اتنا بڑا ہاتھی جیسا بدن لے کر آیا اور تو کتنا کم عقل اور بے وقوف تھا، پتھروں کے لیے آیا۔ فرمایا وہ نصر تو رب محمد بثوابی، میری عقل دیکھ، میں محمد کے رب کی مدد کے لیے آیا۔
تو اتنا بڑا بدن لے کر آیا پتھروں کی تائید کے لیے، تو کتنا کم عقل تھا. اور میرا علم دیکھ کہ میں محمد کے رب کی مدد کے لیے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. فصددت حین ترکتہ متجدلا، جب میں نے وار کیا تو وہ زمین کے اوپر گرا کل جزعی بین دکادک و روابی، جیسے صحرا کے اندر ایک خشک تنکا پڑا ہوا ہوتا ہے، ایسا اس کو گرا دیا. اور آگے دیکھیں اخلاق مولا کا کہ وَافَفْتُ عَنْ أَصْوَابِي وَلَوْ إِنَّنِي، جب اس کو آپ نے مارا تو اتنا پھرتی والا وار تھا کہ اس کا ستر کھل گیا. جب وہ زمین پر گرا تو اس کا ستر کھل گیا، تو آپ نے تلوار سے اس کے ستر کو ڈھانپ دیا. یعنی آپ دیکھیں عدل، دیکھیں توازن، جنگ میں بھی اخلاق مولا مرتضیٰ کا. اور آپ نے فرمایا وَأَفَفْتُ عَنْ أَصْوَابِي وَلَوْ أَنِّي كُنْتُ مُقَتَّرَ بِبَزْنِ أَصْوَابِي. فرمایا دیکھ میری پاکیزگی دیکھ اور میرا اخلاق دیکھ، جب میں نے تجھے مار کر گرایا تو تیرا ستر کھل گیا تو میں نے ستر ڈھانپ دیا، لیکن اگر میرے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو کیا تو میرے ساتھ ایسے اخلاق کی بھلائی کرتا؟ اور پھر آپ نے آخری بات کیا ذکر کی ہے، لا تحسبن اللہ خاذل دینہ. اے کافرو، تم نے کیا سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب اور اپنے دین کو اللہ رب العالمین جل والا خاسر کر دے گا اور اللہ رب العالمین اس کا ساتھ نہ دے گا؟ فرمایا وہ نبی ہی یا معاشر الاحزاب، اور اپنے نبی کو تنہا چھوڑ دے گا اے احزاب میں آنے والوں. اور یہاں پر آپ نے ذکر کیا وَنُصِرْتُ رَبَّ مُحَمَّدٍ بِالصَّوَابِ، اور میں محمد مصطفیٰ کے رب کی مدد کے لیے اپنی عقل سے آیا. تو اب بدر میں بھی آپ نے مدد فرمائی، احد میں بھی آپ نے مدد فرمائی. اور ایک جملہ میں ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں، جب مباہلہ ہوا تھا تو مباہلے میں جب وہ نصرانی سامنے آئے تھے تو اس کی پوزیشن کو ہمارے علماء ذکر کرتے ہیں کہ امام حسین سب سے چھوٹے بچے تھے تو حضور نے بائیں جانب ان کو گود میں لیا تھا اور امام حسن کی مبارک انگلیوں کو پکڑا تھا اور علی اور فاطمہ کو کہا تھا میرے پیچھے رہو، اور فرمایا جو میں کہوں گا نا اللہ سے کہ اللہ کر دے تو میرے بچوں تم نے صرف آمین کہنا ہے. کہوں گا میں اللہ سے لیکن آمین تم کہنا کہ تمہاری آمین کی حرمت سے وہ کام ہوگا. تو سامنے نصرانیوں کا جو عالم تھا وہ چیخ پڑا، اس نے کہا کہ اگر یہ سامنے آ گئے ان کے روشن چہرے اور انہوں نے اگر پہاڑ کو چلنے کے لیے دعا کی تو ان کی آمینوں سے اللہ پہاڑ کو چلائے گا. اور جب وہ بھاگ گئے پیچھے تو سرکار علیہ السلام نے پیشانی پر جو پسینہ تھا وہ چادر سے صاف کر کے علی کو دیکھا، فرمایا تم آمین کہتے اور میں رب کو درخواست کرتا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ عذاب ان کے سروں پر کھڑا ہوا ہے اور گرد و نواح میں جو باغات ہے اس میں آگ لگنے والی ہے، اور جتنوں کو میں دعائے ضرر دیتا وہ بندر اور خنزیروں میں تبدیل ہو جاتے اور چند دنوں کے اندر وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے. تو یہ وہ مبارک ذات ہیں کہ جن کی آمین اور صدا کا مقام یہ ہے. حضرت مولا علی کا علم یہ ہے کہ عربی گرامر کو ایجاد آپ نے کیا ہے، گرامر کو ایجاد کرنا، اصول کو. ایک دن مولا علی بڑے پریشان بیٹھے، ابو الاسود آ کے کہنے لگے کیا ہوا؟ فرما اجمیوں کو عربی پڑھنا نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں چاہتا ہوں کچھ لکھ دوں. پہلے اسم فعل اور حرف کی آپ نے تعریف لکھی، پھر وہ شاگرد گئے انہوں نے حروف مشبہ بالفعل انا انا کانا لیتا لعل لکھ کر لائے. مولا علی نے فرمایا اس میں لاکن تم نے کیوں نہیں لکھا؟ لاکن کا بھی اضافہ فرماؤ. گویا کہ پوری عربی گرامر کو مرتب کر کے دیا. جو زبان کے اصول بنائے، جو زبان کے اصول بنائے وہی زبان کا باپ ہوتا ہے، وہی علم کا امام ہوتا ہے. اور یہ سرکار مولا مرتضیٰ کی شان ہے. سبحان اللہ. لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے. چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے. کراچی والے سحری کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید. کراچی میں سحری ہو رہی ہے اور سیگمنٹ ہوتا ہے اس وقت شرعی مسائل ان کا حل، اور سیگمنٹ کا نام ہے بہار شریعت. ہوٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما. الرحمن الرحیم. آج جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے بہار شریعت، اس کے اندر طلاق کے بنیادی مسائل سے متعلق انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اولاً یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ جو بنیادی مسائل آپ کو ذکر کیے جا رہے ہیں اس کا مقصد صرف ایک حد تک آگاہی ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کو سننے کے بعد بہت سارے معاملات میں ہم از خود فیصلے کرنا شروع کر دیں. اس آگاہی کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اس معاملے میں تھوڑا سا محتاط ہونے کا موقع مل جائے گا، اور جب خدا نخواستہ اس طرح کو کوئی معاملہ درپیش آئے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس وقت ہمیں مفتیان کرام سے رجوع کی ضرورت ہے اور مفتیان کرام سے ہم رہنمائی حاصل کریں. چنانچہ اسی سوچ کو سامنے رکھ کر اس سیگمنٹ کو دیکھا جائے اور ان مسائل کو سمجھا جائے.
پھر طلاق کے بنیادی طور پر دو اقسام بنتی ہیں، ایک طلاق صریح کہلاتی ہے، طلاق رجعی کہلاتی ہے، اور ایک طلاق بائن کہلاتی ہے۔ طلاق رجعی اس طلاق کو کہتے ہیں کہ جس میں جب الفاظ طلاق استعمال کیے جاتے ہیں تو عورت فوری طور پر نکاح سے باہر نہیں ہوتی، بلکہ عدت کی تکمیل کے بعد اس کا نکاح ختم ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر شوہر دوران عدت رجوع کرنا چاہے تو وہ بغیر نکاح کے بھی رجوع کر سکتا ہے، جبکہ دوسری ایک طلاق ہوتی ہے طلاق بائن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی شوہر نے الفاظ طلاق ادا کیے، عورت فوری طور پر نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اب اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو بعض صورتوں کے اندر، چاہے وہ عدت کے اندر رجوع کرنا ہو یا عدت کے بعد رجوع کرنا ہو، تو اس صورت کے اندر اس پر نکاح کرنا لازم ہوتا ہے۔ بلا نکاح اور بلا عورت کی مرضی کے وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس میں یہ دو بنیادی طور پر یہ اقسام بنتی ہیں۔ طلاق رجعی جس طریقے سے واقع ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر الفاظ طلاق جو استعمال کیے جا رہے ہیں اس کی بھی کچھ اقسام بنتی ہیں۔ ایک کہلاتے ہیں الفاظ صریحہ اور ایک ہوتے ہیں الفاظ کنایہ۔ الفاظ صریحہ یا صریح الفاظ، بالکل واضح الفاظ، ان الفاظ کو کہا جاتا ہے کہ جن کا استعمال غالب طور پر طلاق کے لیے ہی کیا جاتا ہو، جیسے مثال کے طور پر لفظ طلاق ہے۔ اب جب بھی یہ لفظ طلاق استعمال کیا جائے گا تو یہ لفظ ایسا ہے کہ جس کا اغلب استعمال، جس کا غالب استعمال نکاح کو ختم کرنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے، اور اس صورت کے اندر جو طلاق دی جائے گی وہ طلاق رجعی کہلائے گی۔ یعنی جب شوہر یہ الفاظ ادا کرے گا تو اس کے بعد عورت کی عدت کا آغاز ہو جائے گا، اور اگر شوہر دوران عدت نکاح کرنا چاہے اور رجوع کرنا چاہے تو اس کو نکاح کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور دوسرے ہوتے ہیں الفاظ کنایہ۔ الفاظ کنایہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے الفاظ کے جن کا استعمال طلاق کے لیے بھی ہوتا ہو، یعنی رشتہ نکاح ختم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہو اور دوسرے معنی میں بھی ہو سکتا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو یہ کہتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا یا میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تو یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا استعمال طلاق کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہیں نکاح سے آزاد کر دیا، اور دوسرے معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہیں کاموں سے آزاد کر دیا، اب تم جیسے چاہو اپنی آسائش کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہو۔ تو یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس میں طلاق بائن اور طلاق رجعی ہوتی ہے۔ اس چیز کو ضرور سامنے رکھا جائے، پھر اس کے مطابق جو ہے وہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ طلاق بائن ہے یا رجعی ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ایک جو نکاح ختم کرنے کا طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں خلا۔ خلا میں یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنی طرف سے مال ادا کرتی ہے اور پھر شوہر جو اس کے جواب میں طلاق دیتا ہے۔ تو یہ جو خلا کے صورت میں طلاق واقع ہوتی ہے اس کو بھی طلاق بائن کہا جاتا ہے، اور فوراً عدت سے عورت نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اور یہ آخر میں بس ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی نے تینوں طلاق ایک ساتھ ذکر کی تو تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ تینوں طلاق ایک ساتھ واقع ہو جائیں گی۔ اور اب اگر رجوع کرنا ہو تو اس کا پورا طریقہ کار شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے کہ عورت کو کسی دوسرے شخص سے نکاح کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد جو اس سے تعلق قائم ہو اور پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، اس کی عدت مکمل ہو، تو پھر یہ شوہر پہلا جو شوہر ہے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایک وقت میں دی جانے والی طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ یہ چند بنیادی مسائل ہیں جسے ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد روحانی گلدستہ میں۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے۔ نور رحمان عشق رمضان۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں مفتی غلام دستگیر صاحب ہمارے سامنے رکھتے ہیں روحانی مسائل کا حل، اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا حل بھی روحانی ہوتا ہے، یعنی ہوتی وہ بیماریاں ہیں صحت کے حوالے سے یا مشکلات، لیکن حل ان کا روحانی ہوتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ۔ یہ لو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اس کے لیے ٹیبلٹس، دوائیاں، احتیاطیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی آتا ہے اس کے لیے تو آپ کیا وظیفہ بتاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ ہائی بلڈ پریشر، یہ اس کو ڈاکٹرز کہتے ہیں سائلنٹ کلر ہے یہ، اور ہمارے ہاں اس سے پہلے کہ ہم وظیفے کی طرف چلیں میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تعداد ہے جو خیالوں پر علاج کرتی ہے، بس اچھا کہ سر میں درد ہو رہا ہے تو بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے۔ اچھا، اب وہ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے بعد دوائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں، جب بھی آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو تو خدا را کسی ماہر طبیب سے رجوع کریں، بلڈ پریشر چیک کروائیں باقاعدگی سے، اور دوائی جو سجیسٹ کریں آپ بالکل استعمال کریں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
ब्लड प्रेशर लो में भी होता है और हाई में भी होता है। ऐसा हो जाता है कि दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं करती दवाई। ब्लड प्रेशर हाई होता चला जाएगा, लो है तो लो होता चला जाएगा। खुसूसन ख़वातीन की जब डिलीवरी के मामलात आते हैं और ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो इसमें भी सूरत हाल बनती है और बाद वक़्त वो ऑपरेशन इसी वजह से ताख़ीर का शिकार होता है। बहरहाल किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाए किसी भी वजह से हो, उसका रूहानी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिन लोगों ने किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें दाइमन अबदन शिफा अता फरमाई, यानी हमेशा हमेशा के लिए ये बीमारी ख़त्म हो गई। पहले हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो एक बार सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है। अच्छा, पानी की बड़ी बोतल जो 1.5 लीटर वाली होती है उसको रख लें और एक बार सूरह यासीन शरीफ पढ़ें। आप जानते हैं कि सूरह यासीन शरीफ में 7 मरतबा लफ्ज़ मुबीन आता है। ठीक है। हर मुबीन पर रुक कर एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। अच्छा, एक बार बस। सूरह यासीन भी एक बार, हर मुबीन पर एक बार सूरह फातिहा पढ़ें और दम कर दें आखिर में, और पूरे दिन में वो पानी पिएं और 7 दिन तक ये अमल करें। अगर देखिएगा इंशाल्लाह 7 दिन तो बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, एक दूसरे तीसरे दिन ही फ़र्क आना शुरू हो जाएगा और ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। हाँ, और एक बात और करूँगा, बाद ऐसा होता है कि डॉक्टर्स दवाइयाँ खिला रहे होते हैं तो अब बॉडी जो है ना वो दवाइयों की आदी हो चुकी है, तो लिहाजा होता क्या है कि वो एकदम दवाई छोड़ देते हैं बाद रूहानी इलाज की वजह से। तो ऐसा ना करें, दवाई को धीरे धीरे कम करें भले, लेकिन अल्लाह के कलाम से इलाज करें। ये तो हो गया हाई ब्लड प्रेशर। अगर लो होता है तो ये भी डेंजरस है, ये भी ख़तरनाक है। जैसे आज वो जिक्र हुआ कि एक साहब का इंतकाल हो गया लो ब्लड प्रेशर की वजह से, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अशरा आखिरी जारी है। तो अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर होता है तो इसी तरह सूरह यासीन एक मरतबा पढ़ी जाएगी, पानी की बोतल में दम किया जाएगा, 7 मुबीन आते हैं, हर मुबीन पर अब आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर में सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, लो ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी। ये पढ़े इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह शिफा मिल जाएगी। अच्छा, मौसम की तब्दीली की वजह से जो नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, इसका कोई हल है? मौसम जब बदलता है तो आप जानते हैं कि इसके असरात आते हैं। अच्छा, बाद औक़ात गर्मियाँ, ज़ाहिर सी बात है गर्मी से एकदम सर्दी नहीं आती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया का, कायनात का मिजाज रखा है। दिन के बाद एकदम रात नहीं होती है, रात के बाद एकदम दिन नहीं होता है। इसी तरह मौसम में तब्दीलियाँ धीरे धीरे आती है। अब होता क्या है कि वो मौसम तब्दील हो रहा होता है तो लोग मसलन गर्मियाँ आ रही हैं तो वो ठंडा पानी पीना शुरू कर देंगे। अब है बज़ाहिर गर्मी, जैसे आपने सुना होगा लोग कहते हैं यार अजीब मौसम चल रहा है कि नहारें गर्म पानी से और पी ठंडा पानी रहें। हाँ, हैं, फिर आइसक्रीम भी खाई जाती है, ठंडा भी खाया जाता है। तो उससे होता क्या है कि वो अटैक कर जाता है, बस मौसम के असरात हो जाते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने, अब आप फलों पे गौर करें, आम कब आता है? इंतहाई शिद्दत की गर्मी में आता है आम। सही। खजूर इंतहाई शिद्दत की गर्मी में आती। क्यों? कि जब हम सर्दी गुजार कर आते हैं ना तो हमारे वजूद के अंदर सर्दी के असरात होते हैं, तो अल्लाह ने गर्म फल दिया। और सर जो ठंडा फल है आप देखें वो सर्दियों में आता है, किनू आएगा सर्दियों में आएगा। तो मैं ये बता दूं कि अगर किसी को मौसम के असरात लग जाएं या वो चाहता है कि मेरे बच्चों को ना लगें, तो उसके लिए एक छोटा सा अमल है सूरह कुरैश, लिइलाफ़ि कुरैशिन। ये मुकम्मल सूरत सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लें। माँ बच्चों को पढ़ के दम कर सकती है, पानी पे दम करके पिला सकते हैं, और जो ये मरीज़ है जिसको असरात हो गए हैं वो भी पी सकता है, और सेहतमंद आदमी भी पी सकता है। जब वो पिएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसके मौसम के असरात बद उसके पर असरअंदाज नहीं होंगे इंशाअल्लाह। ब्रेक। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान, इश्क रमज़ान। खुश आमदीद, सुनते हैं कलाम जीब। ऑन है, देखें माइक। चूमा यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा
آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے جھوم اٹھانا پڑی رو دیا لپٹا چوما منزلیں رہ گئی گئے سینے میں مظفر منزلیں رہ گئی غیر سینے میں مظفر میرے وہ جدھر سے بھی گئے میں نے وہ راستہ کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے. کلام جاری رہے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اذان فجر رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں شاگ خیبر شکن شامل پنجتن شاگ خیبر شکن شامل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا